अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे रमज़ान के बारे में। जी हाँ, रमज़ान जो हर एक मुसलमान की ज़िंदगी में साल में एक बार आता है और उसके आने से हर एक मुसलमान सीखता है किस तरह सब्र करना चाहिए, किस तरह वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, किस तरह इत्मीनान आना चाहिए और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकता है और किस तरह से सेक्रीफाइस करना चाहिए। ये सिखाता है रमज़ान हमें। चलें दोस्तों, ये तो था थोड़ा सा मेरा मजाक, अब संजीदगी की तरफ आते हैं। इस्लामिक इंजीनियर, तेरे इस मजाक का जवाब मैं कुरान पाक से देता हूँ, ठीक है? कोड करो। सूरह अल जासिया आयत नंबर 33 में लिखा है, और उन पर अपने अमाल की बुराइयाँ खुल गईं और जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे इसने इन्हें घेर लिया। सूरह अल अहकाफ आयत नंबर 26 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जबकि वो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करने लगे और जिस चीज़ का वो मजाक उड़ाया करते थे वो उन पर उलट पड़ी। सूरह अल मुमिन आयत नंबर 83 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, बस जब कभी इनके पास इनके रसूल खुली निशानियां लेकर आए तो ये अपने पास के इल्म पर इतराने लगे। बिलाखिर जिस चीज़ को मजाक में उड़ा रहे थे वही इन पर उलट पड़ी। सूरह अल अंबिया आयत नंबर 41 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और तुझ से पहले रसूलों के साथ भी हंसी मजाक किया गया, बस हंसी करने वालों को ही इस चीज़ ने घेर लिया जिसकी वो हंसी उड़ाते थे। सूरह अल कहफ की आयत नंबर 106 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, हाल ये है कि इनका बदला जहन्नम है क्योंकि उन्होंने कुफर किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों को मजाक में उड़ाया। सूरह अल हिजर की आयत नंबर 11 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और लेकिन जो भी रसूल आता वो इसका मजाक उड़ाते। सूरह तौबा की आयत नंबर 65 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, अगर आप इनसे पूछें तो साफ कह देंगे कि हम तो यूं ही आपस में हंस बोल रहे थे। क्यों कह दीजिए कि अल्लाह, इसकी आयतें और इसका रसूल ही तुम्हारे हंसी मजाक के लिए रह गए थे। सूरह अल राद आयत नंबर 32 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, यकीनन आपसे पहले पैगंबरों का मजाक उड़ाया गया और मैंने भी काफरों को ढील दी थी, फिर इन्हें पकड़ लिया था, बस मेरा अज़ाब कैसा रहा। सूरह अल इनाम आयत नंबर 10 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और वाकई आपसे पहले जो पैगंबर हुए इनके साथ भी इस्तेहज़ा किया गया, फिर जिन लोगों ने इनसे मजाक किया था इनको इस अज़ाब ने आ घेरा जिसका तमस्खर उड़ाते थे। सूरह अल निसा आयत नंबर 140 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जब किसी मजलिस वालों को अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ्र करते और मजाक उड़ाते। सूरह अल अंबिया आयत नंबर 41 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और तुझसे पहले रसूलों के साथ भी हंसी मजाक किया गया, बस हंसी करने वालों को ही इस चीज़ ने घेर लिया जिसकी वो हंसी उड़ाते थे। सूरह बकरा आयत नंबर 212 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, काफरों के लिए दुनिया की ज़िंदगी खूब ज़ीनतदार की गई है और ईमान वालों से हंसी मजाक करते हैं, हालांकि परहेज़गार लोग क़यामत के दिन और इससे आला होंगे। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। मगर दोस्तों, असल में हर एक मुसलमान क्या सीखता है रमज़ान से, और ये महीना रमज़ान शरीफ का जब आता है तो मुसलमान क्या सीखते हैं? पहले तो वो अनाज के दुश्मन बनते हैं। अनाज के दुश्मन बनते हैं। अनाज का अगर कोई भी किसी का भी दुश्मन हो तो उसको तो हाथ लगाना भी गवारा नहीं करता, बात करना भी गवारा नहीं करता, फिर वो अनाज को हाथ क्यों लगाते हैं? खाते क्यों? अगर अनाज के दुश्मन बन जाते हैं तो क्या वो भूखे ही मर जाएं? अनाज खाएं ना सारी ज़िंदगी। रोज़ा इफ्तार करते हैं तो अनाज खाना चाहिए, ठीक है? लेकिन ये तू खुद की ये फ़नी क्लिप दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? ये किसी मुसलमान का काम है? ये तुम जैसों का ही काम है इस्लाम को बदनाम करने वालों का, ठीक है? मुसलमान ममालिक में खाने पीने की अशिया की कीमत आसमान से बातें करना शुरू हो जाती है और हर एक गरीब के लिए आफत का बायस होता है रमज़ान। एक गरीब बेचारा पूरे साल के एक महीने रमज़ान के अंदर सबसे ज़्यादा पिसता है। पूरे साल का तमाम गुस्सा इस एक महीने रमज़ान में निकलता है हर मुसलमान का।
اور ہر مسلمان کا ایک ہی بہانہ ہوتا ہے کہ رمضان ہے، روزے چل رہے ہیں، بھوک کے مارے اور پیاس کے مارے غصہ تو آئے گا۔ یہ کیسا رمضان ہے، یہ کیسے روزے ہیں جس کے اندر گناہ اور بڑھ جاتے ہیں مسلمانوں کے۔ اسلامیہ کی جنہیں گناہ کون سا بڑھ جاتا ہے یہ تو نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس رمضان میں مسلمان کون سا بڑا گناہ کرتے ہیں وہ مجھے تو نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو تو نے مہنگائی والی بات کی ہے، غریب کو پسنے والی بات کی ہے، وہ میں تجھے دلیل کے ساتھ وہ میں تجھے بتاتا ہوں ابھی، ٹھیک ہے۔ تم کہتے ہو غریب پیستا ہے رمضان میں، یہ دیکھو تمہارے سامنے کیا لکھا ہوا ہے، سستا رمضان بازار۔ چینی عام روٹین پہ دکانوں پہ ہول سیل ریٹ کے مطابق بھی 100 روپے کے جی کے حساب سے مل رہی ہے، لیکن یہ سستا رمضان بازار میں کتنے پہ یہ لکھا ہے 65 روپیز۔ یہاں پہ غریب مر رہا ہے یا جی رہا ہے یا خوشی سے زیادہ وہ کھا رہا ہے؟ یہ بتاؤ مجھے۔ ایک چیز 100 روپے کلو مل رہی ہے اور وہی چیز 65 روپے کلو مل رہی ہے، یہ مہنگائی ہے یا یہ بچت ہے؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اب آگے بھی دیکھو، اور یہ بھی دیکھو بورڈ سستا رمضان بازار، یہ بھی تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہاں پہ بھی عام روٹین کے حساب سے اشیاء کی قیمت میں کافی حد تک کمی کے حساب سے چیزیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ غریب تو یہاں سے مفت والے حساب سے لے کے جاتے ہیں سامان۔ کھانے پینے والی اشیاء کے بعد یہ دیکھو ملک کراکری، یہ بھی اسپیشل رمضان کے حوالے سے سیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ رمضان زحمت کا باعث ہے، مہنگائی کا باعث ہے، غریب پیستے ہیں، ہر چیز اس سر عام سیل کے حساب سے سستی مل رہی ہے؟ یہ دیکھو میں شو کر رہا ہوں سکرین پہ، یہ بھی کھجور والی شاپ ہے، رمضان کے لیے اسپیشل آفر، سیل سیل سیل، یہ لکھا ہے، تم پڑھ سکتے ہو۔ 150 روپے کلو کھجور مل رہی ہے، 200 روپے والی۔ یہاں پہ کہاں پہ غریب پس رہا ہے یہ مجھے بتاؤ ذرا۔ جھوٹ کم بولا کرو، کم بولا کرو، کم بولا کرو، ٹھیک ہے نا۔ جھوٹ انسان کو کھا جاتا ہے، گال دیتا ہے، گناہ بہت بڑا ہے جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے۔ ایسے اسلام کو بدنام نہ کرو، جھوٹ مت بولو، ٹھیک ہے۔ اب تمہارے روزوں کی بات میں کروں گا آخر میں، کہ تمہارے جو روزے ہیں نا، بائبل میں کتنی دفعہ ذکر ہے، بائبل میں روزوں کا کس کس نے رکھے ہیں، اور تم بھی رکھتے ہو، اب بھی رکھتے ہو۔ میں یہ بھی بات پوری انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا تجھے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دوستوں بریڈ برڈ کے اندر لکھا ہوا یہ آرٹیکل جو کہ مسلم کنٹریز کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو کہ بہت مہنگی ریسرچ سے بنایا گیا ہے، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ 220% رمضان کے اندر کرائم بڑھ جاتا ہے، 320% عورتوں اور بچوں کو مارا جاتا ہے، اور ہر ایک قسم کا کرائم ڈبل ہو جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے دوستوں، یہ کتنی لاشیں تجھے ملتی ہیں رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کی؟ بتاؤ مجھے، کتنے مسلمان قتل ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، بچے مارے جاتے ہیں، عورتیں ماری جاتی ہیں رمضان کے مہینے میں؟ کیوں جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو؟ کوئی ثبوت کے ساتھ بات کرو نا، کہ رمضان کے مہینے میں اس نے اس کو مار ڈالا مہنگائی کی وجہ سے۔ بیوقوف ہو، جاہل ہو، ایسا جاہل تو میں نے آج تک نہیں دیکھا جیسے تم کام کرتے پھر رہے ہو۔ یہ سارے ظلم و ستم رمضان لے کر آتا ہے۔ مگر دوستوں ہم بات کریں گے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کیا ان سے زبردستی روزہ رکھوانا چاہیے؟ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا بولتا ہے کہ یہ چھوٹے بچے جن کو روزوں کا اصل مفہوم بھی نہیں پتہ ہوتا، کیا ان کو 12-13 گھنٹے بھوکا پیاسا رکھنا اچھی بات ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، آئیے چل کے دیکھتے ہیں۔ جی حضور، جس پر روزہ لازم ہو گیا اگرچہ رمضان کے دوران ہی ہوا، تو اب وہ نہیں رکھتا، تو کیا جبراً رکھوایا جائے گا؟ یہ پوچھنا۔ جی بالکل، اصل میں حکم شرع تو یہی تھا کہ اگر حکیم وقت ہو، اسلامی حکومت ہو، اسلامی احکام نافذ ہوتے ہوں تو حاکم کے لیے حکم یہ ہے کہ جو جس پر روزہ فرض ہو گیا اور وہ بازار میں کھاتا پیتا ہے تو اس کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شدید حکم، اتنا شدید حکم ہے۔ تو اب جیسے والدین ہیں، ان کو چونکہ حق حاصل ہے بچے کے اوپر، تو وہ زبردستی کر سکتے ہیں، جبراً اس سے روزہ رکھوائیں۔ نہیں رکھواتے تو مناسب تعزیر کریں، اس کی سزا دیں اسے، اور اس سے روزہ رکھوائیں، کیونکہ اب وہ جب بالغ ہو گیا، اس پر روزہ فرض ہو گیا، تو اب روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہو گیا۔ تو یہ اسلامی کے جنہیں میں تو یہ کہتا ہوں اپنے کانوں کا بھی علاج کرواؤ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے۔ تم نے بچوں کی بات کی ہے نا، یہاں پہ ایک قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالغ بچوں کو زبردستی روزہ رکھوانا چاہیے۔ تم کہتے ہو بچوں کو، یہاں پہ نابالغ بچوں کو نہیں، نابالغ بچوں کو روزے کا کیا پتہ؟ کہیں پہ ہی نہیں بھی لکھا کہ نابالغ بچوں کو روزہ رکھواؤ۔ قاری صاحب بھی ادھر یہی کہہ رہے ہیں، شریعت بھی یہی ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تب اس کو روزہ رکھواؤ، جب اس کو روزے کا پتہ چل جائے۔ تمہیں سنائی نہیں لگتا ہے اچھی سے دیتا
قاری صاحب نے کہا کہ بالغ بچوں کو روزہ رکھواؤ زبردستی، نہ کہ نابالغ چھوٹے بچوں کو، ٹھیک ہے نا؟ غور سے سمجھ سوچ کر ویڈیو بنایا کرو، تم جیسے سب جاہل نہیں ہوتے ویڈیو دیکھنے والے۔ دوستوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں اسلام کی ہر ایک چیز میں زبردستی، بچوں کو بھی زبردستی روزہ رکھوایا جا رہا ہے۔ جو انسان روزہ نہیں رکھنا چاہتا اس کو بھی زبردستی روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ یہ ایک کیسا مذہب ہے؟ اور اسلام کی انہی زور زبردستیوں کی وجہ سے ینگ مسلمز اسلام بہت تیزی سے چھوڑ رہے ہیں اور وہ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، جس کی رپورٹ آپ اس ٹیلی گراف کی اس رپورٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے چکا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی، حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہاں پہ بھی اللہ پاک نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے رمضان میں، لیکن ساتھ میں یہی فرما دیا کہ تمہارے ساتھ میرا ارادہ سختی کرنے کا نہیں ہے۔ تو تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اسلام سخت ہے؟ سختی کرنے کا جبرن اس کا نام اسلام ہے، زبردستی کرنے کا نام اسلام ہے؟ یہاں پہ تو لکھا ہے اللہ پاک فرما رہے کہ میں سختی نہیں کرتا کسی پہ۔ اور ریفرنس دیتا ہوں میں تمہیں، سورہ العمران کی آیت نمبر 108 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں۔ یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں۔ اسلامی گنجے تو نے پتہ نہیں کہاں سے یہ فتویٰ لے لیا کہ اسلام دہشت گرد ہے، اسلام ظالم ہے، اسلام زبردستی کرتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کس نے تجھے بتا دیا۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں بھی اللہ پاک یہی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے۔ اب اسلامی گنجیلے کتنے ریفرنس تو نے دیکھے ہیں میں نے جو تم کے دیے ہیں کہ جہاں پہ تنگی کی بات کی جا رہی ہے، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں تنگی ڈالنا نہیں چاہتا لوگوں پر، انسانوں پر، ٹھیک ہے؟ تم نے کیسے یہ کہہ دیا کہ زبردستی کرنے کی عبادت حکم دیتا ہے اسلام؟ ٹھیک ہے، ذرا نا ریسرچ پورے اچھے طریقے سے کر لیا کرو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے، آگے تم نے کیا کہا پھر میں آگے اس کا جواب دوں گا۔ دے چکا۔ دوستوں رمضان کے آتے ہی کون کون سی جسمانی تکلیفیں، بیماریاں لوگوں کو آتی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ یہ نیشنل سینٹر آف بائیو ٹیکنالوجی انفارمیشن کی ویب سائٹ ہے، جو کہ گورنمنٹ ویب سائٹ ہے۔ دوستوں یہ تو تھی وہ بیماریاں جو آپ نے دیکھی ہیں کہ رمضان میں آتی ہیں۔ بیماری کے بارے میں تو بعد میں ذکر کرتا ہوں، لیکن بائبل سے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بائبل میں روزے کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے۔ یہ جو کہتا ہے نا کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ عذاب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اب بائبل سے دیکھو کہ بائبل میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے، پھر میں بتاتا ہوں کہ کتنے فوائد ہے روزے کے جسمانی طور پر جب رمضان شریف آتا ہے، روزہ رکھتے ہیں لوگ۔ لقا کی کتاب چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 12 میں یہ لکھا ہے کہ فریسی نے روزہ رکھا۔ متی کی انجیل چیپٹر 9 ورس نمبر 14-15 میں یہ لکھا ہے، اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس سے کہا پاس آ کر کہ سبت ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ تو یسوع نے ان سے کہا کہ آپ براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں، مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ دوستو عیسی علیہ السلام نے تو بائبل میں کہا کہ میں پرانی شریعت کو توڑنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو پرانی شریعت میں لکھا ہے کہ روزہ رکھو، فریسی بھی رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی رکھتی تھی روزہ، تو پھر عیسی علیہ السلام نے کیوں اپنے شاگردوں کو روزہ نہیں رکھنے دیا، اپنی امت کو روزہ نہیں رکھنے دیا؟ یہ ان کے اس دنیا کے جانے کے بعد ہی کیوں روزہ رکھنے کا حکم ہے عیسائیوں کو؟ متی کی انجیل چیپٹر 6 ورس نمبر 16-17 میں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ یہاں پہ بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے بائبل میں۔ یرمیہ کی کتاب چیپٹر
36 ورس نمبر 6 میں بھی لکھا ہے کہ یرمیہ نے روزہ رکھا، حکم تھا کہ روزہ رکھوں، اور ورس نمبر 9 میں بھی یہی لکھا ہے کہ روزے کی منادی کی، یعنی کہ روزے کا اعلان کیا کہ روزہ رکھا کرو۔ بک دانیال ورس نمبر 3 اور چیپٹر نمبر 9 میں لکھا کہ انہوں نے بھی روزہ رکھا، منت مان کر نہ روزہ رکھا۔ کتاب یوئیل چیپٹر 2 ورس نمبر 12 میں یہ لکھا ہے، لیکن خدا وند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع کرو، یعنی کہ خدا نے حکم دیا یہاں پہ کہ روزہ رکھو۔ زکریا کی کتاب چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 5 میں بھی یہی لکھا ہے کہ 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا، تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے لیے روزہ رکھا۔ یہاں پہ بھی روزے کا ہی ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میں ریفرنس دے رہا ہوں، آپ نے خود پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، روزے کے بارے میں۔ بک ایسیا چیپٹر نمبر 58 ورس نمبر 5 میں بھی یہی لکھا ہے روزے کے بارے میں، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھے پسند ہے۔ نہمیہ کی کتاب چیپٹر 9 ورس 1 میں یہ لکھا ہے کہ 24ویں تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹو اوڑھ کر اور مٹی اپنے سر پر ڈال کر اکٹھے ہوئے۔ ہم تو خالی روزہ ہی رکھتے ہیں نا، ٹاٹ نہیں اوڑھتے، مٹی سر پہ نہیں ڈالتے۔ بنی اسرائیل کیا کرتے رہے ہیں، بائبل پڑھ کے تو دیکھو ذرا۔ چیپٹر 1 ورس 4 میں بھی یہی لکھا ہے کہ نہمیہ نے روزہ رکھا، ماتم کیا، ٹھیک ہے نا، خدا کے حضور دعا کی۔ عزرا کی کتاب چیپٹر 8 ورس نمبر 21 میں یہ لکھا ہے کہ عزرا نے تب میں نے احاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کی، یعنی کہ روزے کا اعلان کیا۔ تواریخ کی کتاب نمبر 2 چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 میں لکھا ہے یہوشافط نے روزے کی منادی کی، خداوند کا طالب تھا وہ۔ سیموئیل 2 چیپٹر 12 ورس 16 میں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ سلاطین کی کتاب نمبر 1 چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 12 اور 27 میں بھی روزے کے بارے میں کہا۔ تو یہ تھا بائبل سے مختصر طور پر روزے کے بارے میں ذکر۔ تو اسلام میں کیوں روزے کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بائبل میں کتنا حکم ہے، کتنے لوگوں نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، آج بھی دنیا روزہ رکھ رہی ہے، کرسچن لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اس کا بھی میں تھوڑا سا کلپ آخر میں تم کو دکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کے اوپر تو بڑی چڑھ کر بات کی، پہلے اپنی بائبل تو پڑھ لیتے کہ روزے کے بارے میں بائبل میں کیا حکم ہے، پھر بات کرتے اسلام کے بارے میں۔ روزے کے جسمانی فائدے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یوٹیوب پہ سرچ لگا کر دیکھنا ہے کہ رمضان کے روزوں کے جسمانی فائدے کون کون سے ہیں، تو آپ کو بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی جہاں پہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ میں اگر اس ویڈیو میں روزوں کے جسمانی فائدوں کے بارے میں بات کروں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو یہ کام آپ نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک میں آپ کو چلو مختصر طور پر بتاتا چلوں کہ جسمانی جو شکل ہوتی ہے وہ درست ہو جاتی ہے، یعنی کہ فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کو رزق کی قدر ہوتی ہے، روٹی کی، پانی کی قدر ہوتی ہے جب وہ بھوکا رہتا ہے، اور یہ عقیدہ انسان کا بہت مضبوط ہو جاتا ہے کہ خدا ہر وقت انسان کو دیتا ہے، کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ دکھاوے کے لیے یہ تو عبادت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو کچھ کھا پی بھی سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کھاتا پیتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اس عقیدے کو اس کو زیادہ طاقت ملتی ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، جسم کا پورے کا روزہ ہے، روحانی طور پر بھی روزہ ہے، آنکھوں کا، ہاتھوں کا، پاؤں کا، دل کا، نظروں کا، آنکھوں کا، کانوں کا، منہ کا، زبان کا، دل کا، دماغ کا، ہر چیز کا روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان چیزوں کا روزہ نہیں ہے تو پھر اپنی انتڑیوں کو، پیڑ کو بھوکا مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے اسکول میں ٹیسٹ ہوتے ہیں نا سال بعد، تو اسی طرح رمضان کا مہینہ جو ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ جب ہم ایک مہینہ غریبی اگر آئے، یعنی کہ کم کھا کر بھی گزارا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گناہوں سے پرہیز کر سکتے ہیں، تو پورا سال بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے روزے کا۔
مگر دوستوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کتنا صبر سیکھتے ہیں رمضان میں. میں چل کے آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا اور اس میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صبر کتنا آتا ہے مسلمانوں میں رمضان کے اندر. دوستوں ون آف دا ریزن مسیحوں کی آنکھیں بند کر کے دعا کرنے کا ریزن یہ ہے کہ وہ اپنا سارا دھیان خدا پر لگاتے ہیں اور خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں. مگر دوستوں مسلمان آنکھیں کھول کر دعا کرتے ہیں، دکھاتے یہ کہ وہ دعا کر رہے ہیں مگر ان کی نظریں اور دھیان سارا کہیں اور ہوتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان مسلمانوں کا سارا دھیان کھانے کے اوپر ہے. یہ بھی تو نے بہت غلط کیا. کوئی ٹک ٹاک سے لے کر فنی کلپ تو نے اپنی ویڈیو میں ڈال دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان ایسے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فنی کلپ ہے، یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تو نے فنی کلپ ڈال کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو نا. اب میں بھی تجھے ایک کلپ دکھاتا ہوں. وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم مؤسس هذه البلاد اللهم اغفر له وارحم اللهم انزل. یہ ہے مسلمانوں کی دعا کرنے کا طریقہ. یہ کوئی فنی کلپ نہیں، یہ میں اوریجنل کعبے سے تجھے بتا رہا ہوں. یہ کعبۃ اللہ کی دعا کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، وہ تو نے ٹک ٹاک سے فنی کلپ ڈال دیا کہ مسلمان ایسے دعا کرتے ہیں، ایسے کھانے کے اوپر ٹوٹتے ہیں. کچھ شرم کرو. ٹھیک ہے نا، ایسے اسلام کو بدنام کر رہے ہو تو تمہارا نام و نشان ایک دن ختم ہو جائے گا. خدا کا عذاب پڑے گا تجھ پر. جھوٹ مت بولو، ایسے تمہاری کرسچنیلٹی اوپر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا، بڑی روزے کے خلاف باتیں کر رہے ہو. تیری بائبل سے میں نے یہ پیچھے بتایا ہے نا کتنے بار روزے کے بارے میں کہا گیا ہے. اب میں تجھے ریکارڈنگ سناتا ہوں دو اپنے دوست غیر مسلموں کی جو روزہ رکھتے ہیں، وہ خود سننا کہ اپنے منہ سے کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہاں جی شکر اللہ پاک دا. تسی سناؤ؟ ہاں ٹھیک ٹھاک شکر. روزے وچ واڈی کری جاندے ہو؟ او روزے کی کری جائیدی. تواڈے روزے میں لگدا مک گئے سی پتہ نہیں. آہو مک گئے تہاڈے شروع ہوندے رہے تھوڑے جہے وچ سی. کنے سی تواڈے؟ 4 تاریخ تے اسی. تہاڈا کہڑی تاریخ تے شروع ہویا؟ یہ تے نہیں مینوں پتہ. میں کہ تواڈے ہوندے کنے یہ پوچھیا. 40. اچھا، تے اپنا وہی رکھ دے جو 8 اپنا 8 گھنٹے والا یعنی کہ. اچھا 8 پہراں دا. 8 پہراں دا. صحیح. وہ نا بائبل دا پوچھنا سی. میں کہا بھی چاہیے تے نہیں گی، واوا دنوں دی آئی ہے. میں کہا بھاویں منڈا آپ تو نے پوچھنا کوئی نہیں، میں آپ ہی پوچھ لواں. نو میں کہا کر لوے اپنی ضرورت، میرے کول ہیگی دوسری. ہاں پھر ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی شہباز صاحب کی حال نے؟ کیا جناب؟ شکر اللہ کا. دعا او یار موٹر سائیکل کیوں نہیں کرا رہے ہیں؟ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤਵੀਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਭ. ਕਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਜਾਣ ਦਾ. ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਸੀਗੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਤੇ. ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ. ਅੱਛਾ ਸਹੀ. ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਾ? ਰੋਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਕਿ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹਜੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਰੋਜ਼ੇ? ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਈਦ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ. ਅੱਛਾ ਕਦੋਂ ਦੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਾ, ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ? 4 ਹੋ ਗਏ. ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰੋ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਚ. ਅੱਛਾ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਠੇ ਪੈਰੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ? 8 ਪੈਰੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ. ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਠੀਕ ਆ? हाँ शुक्र है खुदा का सब राजी बाजी. ठीक है. अभी इस्लामिक इंजीनियर ने खुद अपने कानों से सुन लिया मेरे दोस्त क्रिश्चियन क्या कह रहे हैं. कह रहे हैं कि हम रोज़े रखते हैं, 40 रोज़े रखते हैं. कुछ लोग
اپنا 8 پہر والا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آج شام کو افطار کیا ساتھ ہی رکھ لیا، کچھ ہماری طرح رکھتے ہیں جیسے مسلمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اپنے مذہب کے اوپر ریسرچ کرو، پھر مسلمانوں کے اوپر بات کرنا، ٹھیک ہے۔ میرے خیال سے تمہیں اس ویڈیو کا جواب مل گیا ہوگا۔